बाप बेटे रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, आज हम बाइबल स्टडी में योएल नबी की किताब की स्टडी करते हैं। योएल का मतलब यहोवा खुदा है। योएल नबी लोगों को आखिरी अदालत से आगाह करते हुए मुनादी करता है कि खुदावंद का दिन करीब है, और वो यकीन दिलाता है कि खुदा रुजू लाने वालों को तबाही से बचाएगा। किताब के दो बड़े हिस्से हैं। अबवाब एक और उसकी पहली आयत से दूसरी आयत और दूसरे बाब की 18वीं आयत। लोग खुदावंद की तरफ रुजू लाएं। और अबवाब 2 से 19वीं आयत से तीसरे बाब की 12वीं आयत तक इसराइल की खलासी और दुश्मनों को सज़ा। ये योएल नबी की किताब के दो बड़े हिस्से हैं। अगर हम इसके तारीख़ी दौर को देखें तो योएल नबी के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं हैं। ये वाज़ेह नहीं है कि किताब कब लिखी गई, लेकिन क़ियास गालिब है कि ये 400 साल क़ब्ल अज़ मसीह बाबल की असीरी के बाद कलमबंद की गई। अभी हम इसके मवाद को देखते हैं। नंबर 1, टिड्डियों की खौफनाक यलगार बयान की गई है। टिड्डियाँ बग़ैर कोई निशान छोड़े हर चीज़ निगल जाती हैं। इस किस्म की आफात के सामने बनिनोए इंसान बेबस है। इनसे निमटने के लिए ज़राए नहीं हैं। इंसान सिर्फ़ खुदा पर तवक्ल कर सकता है और इसके यानी खुदा के पास फ़रियाद कर सकता है। इसके बाद देखते हैं कि खुदा बड़ी क़ियास से फ़रियादों को सुनता है। नंबर 2, खुदावंद का दिन वैसा ही खौफनाक होगा जैसा कि टिड्डियों का हमला। जैसा कि इसे रोज़े महशर कहा जाता है, दुश्मनों के लिए जो इसराइल पर हमलावर है, हौलनाक इंसाफ का दिन होगा। इनके लिए जो खुदा की सुनते हैं और इसकी फरमाबरदारी करते हैं, ये नजात, फ़तेह और खुशी का दिन होगा। अब इसकी तरतीब कुछ इस तरह है। नंबर 1, अबवाब 1 से 2। पहले बाब की पहली आयत से चौथी आयत, टिड्डियों की तबाहकुन कहानी पर कान लगाओ। पहले बाब की 5वीं से 14वीं आयत, मैनोश, काहिन और कसान नकसान पर हैं। रोज़ा रखो, माल के खुदावंद के पास फ़रियाद करो। पहले बाब की 15 आयत से 18वीं आयत, तमाम गल्ला ख़त्म हो गया है, तबाही का दिन आ चुका है। पहले बाब की 19 से 20 आयत, नबी खुदावंद के हजूर फ़रियाद करता है। दूसरे बाब की पहली आयत से 11वीं आयत में, टिड्डियाँ नाकाबिल तस्खीर की मानंद हैं। खुदावंद का दिन ऐसे ही हौलनाक होगा। दूसरे बाब की 12वीं आयत से 14वीं आयत, खुदावंद की तरफ रुजू लाओ। अगर आप ऐसा करते हो, वो गालबन पछताएगा। दूसरे बाब की 15 से 17 आयत, रोज़ा रखो, जमात के पास जाओ और काहिनों के साथ दुआ करो। दूसरे बाब की 18 से 24 आयत, माल के खुदावंद मेहरबान है, वो जवाब देगा। खुश हो और शादमानी करो, खौफज़दा ना हो। दूसरे बाब की 25 आयत से 27 आयत, खुदा खाना मुहैया करेगा, वो अपने लोगों के साथ होगा, इसके नाम की इस्ताइश हो। नंबर 2, अबवाब 3 से 4। तीसरे बाब की पहली आयत से 5वीं आयत, खुदावंद के दिन सब पाक रूह हासिल करेंगे और नबूवत करेंगे। आसमान में अजायबात होंगे और ज़मीन पर खून, आग और धुआं होगा, लेकिन जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात हासिल करेगा। तीसरे बाब की 12वीं आयत, तमाम कौमें जिन्होंने परगंदा किया, वादी यूशफात में इनकी अदालत करूँगा।
تیسرے باب کی 9ویں آیت سے 11ویں آیت، آخری جد و جہد کے لیے تیار ہو۔ تیسرے باب کی 12 سے 17 آیت، تمام قوموں کی عدالت کی جائے گی، خدا کے لوگ یہودا سے نجات حاصل کریں گے۔ تیسرے باب کی 18 سے 21 آیت، یہودا زرخیز ہوگا لیکن اس کے دشمنوں کی زمین صحرا بن جائے گی۔ ابھی ہم اس کتاب کے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں یوئیل نبی کی کتاب کیا کہتی ہے؟ تباہ کن ٹڈیاں، پہلے باب کی 3 آیت، تم اپنے بچوں سے اس کا ذکر کرو اور تمہارے بچے اپنے بچوں سے اور ان کے بچے ان کے بعد کی نسل سے ذکر کریں۔ پہلے باب کی 9ویں سے 10ویں آیت، نظر اور تپاون خداوند کے گھر سے موقوف ہو گئے ہیں اور کاہن یعنی خداوند کے خادم ماتم کرتے ہیں، کھیت اجڑ گیا ہے، نئی میں شرمندہ ہو گئی ہے، تیل ضائع ہو گیا ہے، خداوند کو پکارو۔ پہلے باب کی 14ویں آیت میں، روزے کا اعلان کرو، مقدس محفل فراہم کرو، بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کرو اور خداوند کے پاس فریاد کرو۔ یہوہ کے دن کا اعلان کیا جاتا ہے، دوسرے باب کی 1 آیت، ملک کے تمام باشندے تھر تھرائیں کیونکہ خداوند کا دن قریب بلکہ دروازے پر ہے۔ دوسرے باب کی 2 آیت، جس کی مانند نہ کبھی کوئی ہوئی ہے نہ آخر تک نسلوں کے ایام تک کبھی ہوگی، خدا کی طرف رجوع لاؤ۔ دوسرے باب کی 12ویں سے 13ویں آیت، لیکن اب بھی خداوند کا فرمان ہے، روزہ رکھ کر گریہ زاری کرتے ہوئے اپنے سارے دل سے میری طرف رجوع لاؤ، اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ دوسرے باب کی 27ویں آیت، تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں۔ خدا کی روح کا انڈیلا جانا، دوسرے باب کی 28 آیت، اور بعد ازاں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح ہر بشر پر انڈیلوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھوں کو خواب آئیں گے اور تمہارے نوجوان روایتیں دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، اعمال دوسرا باب 16 سے 21 آیت۔ وہ جو بچائے جائیں گے، دوسرے باب کی 32 آیت، جو خداوند کا نام لے گا نجات حاصل کرے گا۔ اسٹڈی کریں۔ اس کے ساتھ حوالہ رومیو 10 باب اس کی 13 آیت۔ عدالت اقوام تیسرے باب کی 2 آیت، میں سب قوموں کو جمع کروں گا اور انہیں وادی یوشفات میں اتار لاؤں گا اور وہاں ان کی عدالت کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے میری امت اور میری میراث اسرائیل کو قوموں میں پراگندہ کر دیا اور میرے ملک کو بانٹ لیا ہے۔ تیسرے باب کی 15 آیت، سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے اور ستاروں کا چمکنا بند ہو جائے گا، خداوند صیون سے گرجے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا۔ تیسرے باب کی 16ویں آیت، اور آسمان اور زمین کانپ اٹھیں گے، تب تم جانو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو اپنے کوہ مقدس۔ تیسرے باب کی 17 آیت، صیون پر سکونت پذیر ہوں۔ ایک نیا دور، تیسرے باب کی 18 آیت، اس روز پہاڑ پر سے نئی مے ٹپکے گی اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا اور یہودا کی سب ندیاں پانی سے پر ہوں گی اور خداوند کے گھر سے چشمہ پھوٹ نکلے گا اور وادی شیتم کو سیراب کرے گا۔ تیسرے باب کی 21ویں آیت، اور خداوند صیون میں سکونت پذیر ہوگا۔ آئے میرے عزیزو، آج ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یوئیل نبی کی کتاب میں سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، یوئیل نبی ہمیں ایمان کی زندگی سے متعلق بڑی سنجیدگی سے تعلیم دیتا ہے اور مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے بارے سوچ بچار کریں۔ جو زلف انواع اقسام کی آزمائشیں، ناکامیاں
اور مشکلات وغیرہ ایسے ہی مواقع جن کا ہم روزمرہ کی زندگی میں سامنا کرتے ہیں، خاص طور پر جب ہم کسی معیب، صبر آزما مصیبت کا تجربہ کرتے ہیں، جیسا کہ ٹڈیوں کا حملہ، ہم اپنی انسانی حدود اور بے بسی سے بہرہ ہو جاتے ہیں اور مصیبت کے مارے مدد کے لیے ادھر ادھر فریاد کرتے ہیں۔ اس طرح کے وقتوں میں جب ہم اپنی حدود سے باخبر ہو جاتے ہیں تو قادر مطلق خدا ہمارے دلوں کو بیدار کرتا ہے اور ہمیں اپنے پاس واپس بلاتا ہے۔ خدا ہمیشہ پست حالوں کی داد رسی کرتا ہے، پس جب ہم دعا میں اس کے پاس لوٹتے ہیں اور سب کچھ اس پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ یقیناً جواب دیتا ہے۔ جذبے موت سے کوئی بھی مفرور نہیں ہو سکتا۔ یوئیل نبی بڑی سنجیدگی سے ہمیں سکھاتا ہے کہ موت کے دن ہم اپنی عدالت کا کیسے سامنا کریں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو بیدار کر کے کہ ہم کیا ہیں اور خدا کو کون ہے، اس دن کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نمبر 2، نبی ہمیں دونوں انفرادی اور اجتماعی روزے کی تلقین کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ دعا کیسے کریں۔ جوزلف ہمیں حال کی تباہیوں اور خدا کی عدالت سے بچ رہنے کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ فرمانبرداری سے خدا کے کلام کو قبول کیا جائے، اپنے خیالات تبدیل کریں اور اس حوصلے کے لیے دعا کریں کہ ہماری طرز زندگی میں خالص تبدیلی واقع ہو۔ جذبے نبی اعلان کرتا ہے کہ ملک کے تمام باشندوں کو جو ایک مذہبی جماعت ہیں، دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ انہیں خداوند کے دن کے ناگزیر ہونے کے بارے حقیقت پسندی سے سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے لیے تیار رہیں۔ رسم تبدیلی یعنی توبہ بھی پیش کی گئی ہے۔ ہر کسی کو اپنی روزمرہ کی زندگی پر سوچ و بچار کی ضرورت ہے اور اس لیے ملک کے تمام باشندے پشیمان ہوں گے اور اپنے طور طریقوں کی تبدیلی کا قصد کریں گے۔ ان سب کو جماعت کی صورت میں دعا کرنی چاہیے تاکہ خداوند کا روح ان کے دلوں کو تبدیل کرے اور انہیں حوصلہ دے کہ وہ نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ جیم، لوگوں کو توبہ کے فضل کے لیے خدا سے دعا کرنی چاہیے۔ خدا اور لوگوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے کیونکہ ہم محض مٹی کی بنی مخلوق ہیں، تاہم اس بھروسے کے ساتھ کہ ہم خدا کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم خدا کی عظمت کی تعریف کرتے ہیں اور اسے عزت، جلال اور شکرانہ پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنے رویے پر غور کرتے ہیں اور اپنی معافی اصلاح کے لیے قوت کی التجا کرتے ہیں۔ ہم دل سے مستقبل کی امیدوں کو خدا کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ جو کچھ ہوگا ہم اسے قبول کریں گے۔ ہم اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھتے ہیں جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں یا جن سے روزانہ ملتے ہیں اور ان کی ضروریات کے لیے یا ان کی ضرورتوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جوزدال اپنی روزمرہ کی آزمائشوں اور ناکامیوں کے لیے دعا کرتے ہوئے اور حسب معمول خداوند کے دن اپنی عدالت کی تیاری کرتے ہوئے ہم بلا کسی خوف کے خداوند کی سلامتی میں روز بروز ترقی کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ حوالہ اسٹڈی کریں، اشعیاء 28 باب اس کی 23 سے 29 آیت۔ نمبر 3، میں اپنی روح ہر بشر پر ڈالوں گا۔ جوزلف عید پینتیکوست کے روز پطرس نے یروشلم اور یہودا کے باشندگان کے لیے جو خمسین منانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، یوئیل نبی کی پیشن گوئی کا حوالہ دیا۔ خمسین 2 روزہ فصل کا تہوار ہے جس سے عید فصح اور کوہ سینا کے واقعات منسلک ہے۔
تہوار کے روز رسولوں نے آسمان سے تند ہوا کے سناٹے کی آواز سنی جس سے سارا گھر گونج اٹھا تھا۔ روح القدس سے بھر کر وہ فرق زبانیں بولنے لگے۔ جنہوں نے انہیں بولتے سنا نہایت تعجب یعنی کہ متعجب ہوئے۔ پطرس نے 11 کے ساتھ ان کو ایک تو جو ان پر الزام عائد کرتے کہ یہ مے کے نشے میں ہیں کہا، یہ آدمی جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں مے کے نشے میں نہیں ہے، ابھی تو دن کی تیسری ہی گھڑی ہے۔ اس کے برعکس یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی، میں اپنی روح ہر بشر پر انڈیلوں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی اور تمہارے نوجوان روایتیں دیکھیں گے اور تمہارے بوڑھوں کو خواب آئیں گے۔ اس کے ساتھ آپ سٹڈی کر سکتے ہیں رسولوں کے اعمال 2 باب کی 1 سے 47 آیت۔ جز ب اس وقت یسوع مسیح کی نعمت یعنی اس کا روح پا کر رسول اس کے متعلق منور ہو گئے، ان کی قدروں کے معیار سراسر بدل گئے۔ روح القدس کی قوت میں انہوں نے نیا طرز زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ جوزیم اس روح القدس کا فضل اور قوت ہمیشہ ان کو عطا کیا جاتا ہے جو اس کے لیے التجا کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ جو خدا کے نام کو پکارتے ہیں نجات پائیں گے، علاوہ ازیں انہیں خدا کو جاننے اور سچا امن انسانوں میں پھیلانے کا فضل بخشا جائے گا۔ نمبر 5، یہ کتاب تقریباً وہی موضوع اور مواد رکھتی ہے جو اشعیاء ابواب 24 سے 27 میں ہے اور جو مکاشفائی ادب کا نمائندہ ہیں۔ اس زمانے سے لے کر اسرائیلیوں میں غالب آنے اور نئی زندگی میں داخل ہونے کی امید بڑھنے لگی اور ان کی وراثت بن گئی۔ اس کے ساتھ آپ سٹڈی کر سکتے ہیں اشعیاء 26 باب اس کی 19 آیت۔ سو میرے عزیزو، آج ہم نے یوئیل نبی کی کتاب کی سٹڈی کی ہے۔ نیکسٹ بائبل سٹڈی میں ہم آموس نبی کی کتاب کی سٹڈی کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے خادم ریورنڈ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ بائبل سٹڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سب اس کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور خدا کی بادشاہی زمین پر قائم کرنے میں، اس کے مشن میں خداوند کے حضور استعمال کیے جائیں، کیونکہ ہم نے خدا کو نہیں چنا بلکہ خدا نے ہم سب کو چنا ہے، اور ہم اس کی اس تعلیم کو، اس کے اس کلام کو جو وہ ہمیں مہیا کرتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں پھیلا سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔